प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान की भी बदकिस्मती समझे, पाकिस्तान की आवाम की भी बदकिस्मती समझे कि वज़ीर दाखिला है, एक कातिल, एक मुजरम जो इस वक़्त पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को तबाह करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रहा। राना का कहना था कि 1000 लोगों को अगर सजाए मौत दे दी जाए तो पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं। मेरा ख्याल 1000 बहुत ज्यादा, अगर 500 को भी सजाए मौत दी जाए, सरेआम दी जाए, मुख्तलिफ चौकों पर लटकाया जाए और सबसे पहले जिसको सजाए मौत दी जाए वो ये जो राना सनाउल्लाह है, यही होना चाहिए। क्योंकि मॉडल टाउन वाकयात और आपके इल्म में है कि आबिद शेर अली के वालिद ने कहा था कि ये राना सनाउल्लाह को 20-25 लोगों का कातिल भी है। ये वो इंसान है जो आके बता रहा है कि 1000 लोगों को सजा दी जाए। मकसद इसका ये था कि पीटीआई के लोगों और उनको जब हम सजा देंगे तो फिर दहशत जो हम फैला रहे हैं पूरे मुल्क में, उससे आवाम जो है उसमें ज़ाहिर है कि बेचैनी होगी, उसमें परेशानी होगी और उसी में फिर इनके नज़दीक ये है कि पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। आपको ये मैं बता देता हूँ कि तकरीबन 1000 के करीब या थोड़े ज़्यादा होंगे जो लोग पाकिस्तान पे काबिज़ हैं। इनकी शाखें मुख्तलिफ लोगों में फैली हुई हैं और नीचे तक जाती है, पुलिस सिपाही तक भी जाती है, इदारों में भी जाती है, उस इदारे में भी इस वक़्त जो सबसे ताकतवर है वहाँ भी इनके जो जासूस हैं, जिनके ज़रिए ये लोगों को डराते धमकाते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर केस बनाते हैं, हर जगह पे इनके बंदे मौजूद हैं। और खुद तो ये अय्याशी कर रहे, मगर उन लोगों को इसी तरह यह कमी कमीन की तरह थोड़ा बहुता हड्डी का लुकमा दे देते हैं ताकि वो इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, इनको इतला देते रहे कि कोई किसी इदारे में बगावत तो नहीं हो रही, कोई बोल तो नहीं रहा, अगर बोल रहा तो उसको पीटीआई का कह के केस डाल दो, दहशतगर्दी का डाल दो। वो जो आजकल जिन्ना हाउस जो जब से दुनिया बनी है, मेरा ख्याल है इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ होगा दुनिया का जो जिन्ना हाउस का नुकसान हुआ है। और जिन्ना हाउस की आड़ में लोगों को पकड़कर खवातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके कपड़े उतारे जा रहे हैं। कल भी फिर मुझे वीडियो किसी ने भेजी है, बड़ी खौफनाक वीडियोज़ हैं यहाँ, बहुत तकलीफ़देह है, हम बता नहीं सकते आपको, आप सोच नहीं सकते कि ये दरिंदे हैं और इन दरिंदों से आप कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। मुझे बताइए कोई दरिंदा हो और उससे आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो कोई आपके साथ अच्छा सलूक करेगा? ये जानवरों की तरह खवातीन को चीर-फाड़ रही हैं जेलों में, वहाँ पे इतने खतरनाक हालात हैं जिसका आप मेरा ख्याल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये वीडियो भी खुद बनवाती हैं, खुद ही ये वीडियो फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करवाती हैं। मकसद ये होता है कि ये जब वीडियो देखेंगे लोग तो उनमें खौफ होगा, उनमें ये फिर हिम्मत नहीं रहेगी कि वो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इंतखाबात अगर इन्होंने करवाने होते और जीतने के कोई चांस होते तो हालात और होते। जो चीफ जस्टिस है वो भी एक लतीफ़ा सुना के रोज़ाना चला जाता है, रोज़ाना लतीफ़े सुनाता। वो कहता है ये आइन की हुक्मरानी है, कानून की हुक्मरानी है, हमारे ऑर्डरों की हुक्मरानी है, हम ऑर्डर जारी करेंगे, हम एक्शन लेंगे। वज़ीर दाखिला ने ये बयान क्यों दिया, वज़ीर आज़म ने ये बयान क्यों दिया, बाद में ठुस और कुछ भी नहीं, सिवाय रोज़ाना आपको पता चलता होगा कि अपना वक़्त पूरा कर रहा है। हाँ, जी बड़ा मुझे मज़ा आया देख कर, कहता पूरी दुनिया हज़रत ईसा का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही है और पीडीएम वाले फ़ाइज़ ईसा का वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये टिकटॉक पे चल रहा था।
لوگ مذاق کرتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی مرضی کے جج جائیں گے، پھر یہ اپنی مرضی کے ججوں سے جو نواز شریف کا جو سب سے بڑا سیاپا پڑا ہوا ہے اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے اور کسی نہ کسی طرح نواز شریف کو پاکستان لے کے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پاکستان کے کوئی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں والیوم 10 کھولیں، یہ بندیال باتیں تو بڑی کرتا ہے، باتیں کروڑوں کی اور پھر وہی دکان پکوڑوں کی۔ میرا وہ پکوڑوں والا ایک اور لطیفہ سن لو، وہ آج کل جو لڑکی، اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اچھی بات نہیں، جو کبھی رانا ثناء اللہ کی ویڈیو جاری کرتی ہے، کبھی وہ فضل الرحمان کی کرتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ بندیال صاحب سے تو وہی طاقتور ہے، چلو جو کہتی وہ کرتی تو ہے نا، بندیال صاحب تو جو کہتے وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب عدالتیں جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹائم ضائع کر رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کی ویلیو نہیں، کسی نے ماننا نہیں، ہم نے فیصلہ کیا نہ کیا، مٹی ڈالو، جو ہوتا ہے چھوڑو، ٹائم گزارو اور فائز عیسیٰ کے حوالے کرو۔ یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیف جسٹس پہلے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ریٹائر ہو جائے، پینشن پہ چلا جائے، چھٹیوں پہ چلا جائے، کسی دوسرے ملک چلا جائے، جس طرح قمر جاوید باجوہ کا جو خراب ہو رہا ہے، چھپ چھپ کے ہالیڈے کر رہا ہے، کبھی وہ چشمہ لگاتا ہے، کبھی وہ کوئی سٹائل بناتا ہے تاکہ لوگ پہچان نہ سکے، مگر پاکستانی ہے، ظاہر ہے اتنا بڑا ظلم اس نے کیا پہچان ہی لیتے ہیں۔ تو جناب یہ میرا مشورہ اگر مانے تو صرف جتنے بھی یہ چور بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں، صرف ان کو سزائے موت دے دیں، آپ کا پاکستان بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو مجرم دوسروں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، اصل مجرم یہ ہیں، آپ یہ ہیں پاکستان کو برباد کرنے والے، پاکستان کی قوم کا یہ مصیبت بنے ہوئے ہیں، عذاب الہی بنائے ہوئے اس وقت۔ تو پارلیمنٹ میں تو میرا حال 1000 بندہ نہیں ہے، چلو دوسری صوبائی اسمبلیوں سے پکڑ پکڑ کے کوئی 1000 کو، یہ جو فوجی عدالتیں عمران خان کے لیے روز ڈرایا جاتا ہے بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ان پہ پہلے کام شروع کریں، ان کا احتساب کریں، ان کا پتہ کریں، ان کے پاس کیا کیا جرائم کی لسٹ ایک دوسرے کی ہے۔ ایک بندے کو پکڑنا صرف آپ نے، صرف ایک بندے کو، اس کے بعد اس نے دوسرے کے بارے میں بتا دینا، دوسرے کو پکڑنا، تیسرے کے، آخر پہ شاید وہ بھی صاحب پکڑے جائے جنہوں نے انکوائری شروع کرنی ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں، پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر سارے مقدمات الٹ ہو سکتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اینڈ پہ کھرا اسی پہ جانا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسرا یہ ہوا کہ بڑی دھوم مچی ہوئی ہے، وہ جو یونان حادثہ ہوا، لوگوں کو پکڑیں گے، انکوائریاں کریں گے، یہ کریں گے، 30 مار خاں، پیپلز پارٹی نے کہا جے ٹی بنائی جائے، یہ بنایا جائے، وہ بنایا جائے، یہ سب ڈرامے باز ہے، حرام خوروں کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اب بنا لو، جن کے مر گئے وہ واپس آ جائیں گے، کیا ہوگا؟ یہ خود انوالو ہوتے ہیں اس میں۔ آپ کو پتا چور جو ہوتا ہے سب سے زیادہ شور وہ ڈال رہا ہوتا ہے، چور 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 چور، وہ بھی ان کے اندر ہی شامل ہوتا ہے۔ تو یہ سب حرام خوروں کی اولاد جو آ کے یہاں پہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ ہم بڑے 30 مار خاں ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ چند دن میں یہ خبر ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ملک میں خبروں کی کمی نہیں، ہمارے تو آتی بریکنگ نیوز ہے، ہمارے پاس تو دوسری نیوز ہوتی نہیں۔ اگر دیکھیں تو سارا دن بریکنگ نیوز ہمارے پاس ہوتی، اب ہم ہر خبر تو آپ کے لیے نہیں بار بار آ کے بتا سکتے، مگر جو حالات بتائے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہے، چاہے پاکستانی باہر چلے جائے، چاہے اندر آ جائیں، جیل میں چلے جائے، ہر طرف ان کے لیے مصیبت ہے، ہر طرف ان کے لیے عذاب ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، پریشان ہیں، راستہ نہیں مل رہا، کہاں جائیں، کس کو کہیں، جس کو بھی بولتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ڈاکو ہوتا ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف کیسوں کی تفصیل پیش کرو جی، وہ ابھی تک نہیں ہوئی، کس طریقے کو پھر دیکھی جائے گی، ہے ہی کسی کے پاس کچھ نہیں، کچھ ہو کسی کے پاس سے پیش کرے نا، سب جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ کی گیم، جھوٹی عدالتیں، جھوٹا قانون، جھوٹا سسٹم، جھوٹا
वकील, झूठा जलील, झूठा खबीस, सब कुछ चल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज हमारे के साथ यकूब साहब हमारा साथ देंगे इटली से। आज यकूब साहब से पूछेंगे कि क्या नई बात बताना चाहते हैं। यकूब साहब क्या कहना चाहेंगे, नई बात क्या कहनी है आपने? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। नवी गल जो साहब यही है, ओ अकील शायर का शेर है, अकील दुनिया में उसका मुनाफा कोई नहीं जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मैं यकीन करो हर वेले सोचना याबा दी तला जी पहला कौमा तबाह हुई ना भी ही तबाह हुई ने या जेड़ा शरीफे दले दे मुंडिया दा दा लगा पाकिस्तान तां ही लगे ये कौम जाहिल परले दर्जे दी विच कोई गैरत नहीं, अकल नहीं, कोई शर्म हो या तली इन्नी कमी है। मैं सुनना ना जेड़े अजकल लगे ने साथी जांदे ने हर हलके च ते ओ पुछदे ने तू वोट किन्नू देनी है ते कुछ बंदे आदे ने जी अक्सरीयत है इमरान 90% बल्कि 90 तो उत्ते अवाम ऐस जबरो तशद्दुद के बावजूद अंधेर नगरी मची है मुल्क विच ऐस ने कोई सीट तक लो जजीद दे पैरोकार बैठे ने दरिंदगी दिंदा ओदे बावजूद भी 90% लोगों की वोट देनी है इमरान खान देनी जेड़े आखदे ने विच कुछ बंदे आखदे ने असी किसी भी नहीं देनी, वो समझ लो वोटा इमरान खान दी। क्योंकि बंदे हर बंदे की जवेद साहब वो जरूरत गैरत नहीं आती, कमजोर दिल भी बंदे होंगे ने नाले जी अंधेर नगरी मची है बड़िया बड़िया इज्जतदार फैमिलियां दे बंदे चुके गए ने गरीब मस्कीन लोग ने कोई अमीर भी है गैरतमंद ने फिर लोग डरते ने लोगों ने दुकानदारी भी करनी है कारोबार भी करना है अगों जो लैन गए होंगे पुछते ने जाके कैमरा खड़िया बंदे की फोटो जो सामने आमदी हूं माड़ा बंदा जिस बंदे मजदूरी करनी है नौकरी करनी है दुकान चलानी है वो बंदा किंज कहे जी मैं इन्हां स्कूलों वोट नहीं दिंदा। ते बाकी मैं एक पहला अर्ज करा कौम अगे गल्लां बड़ियां ने टाइम थोड़ा हुंदा जेड़ा तुसीं लोग आखदे हो ना मैं शेर नूं वोट देनी है सुन लिओ और लाहौर हो पिंडी हो पिशावर हो जिथे भी हो तुहानूं मैं दसां कि शेर एक हराम जानवर है, हराम जानवर है। शेर किस दा दोस्त नहीं जेड़ा इनू पालदा इस वेले शरीफे ढकने तनसीम ढकने दे मुंडे पर बिल्कुल लफज सदक है 100%। ये हराम जानवर ने ये किसी नूं नहीं बुलांदे। मैं अपने हल्के च तकिया खारियां एक बंदा है उन्होंने एक बंदे ने बड़ा पालिया उन्होंने इलैक्शन लाया वो MNA बन गया जिसमें MNA बन गया उन्होंने खानदान वधन ला पिया उन्होंने 2-3 बंदे मारे बाहर जो उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया तो अमन होया। ये वो शेर है जेड़ा इनू पालदा है ये हराम जानवर है। इन्हों मैं कई 4 बार गल की जवेद साहब गल ना कचो आखिरी जान दो मैं चैलेंज करना जेड़े जाहिल बंदे ने जेड़े आदमी शेर उन्होंने कहो कि जेड़ा दुल्ला दवाली का दादा हार भेजते हैं ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਤੋਂ ਲੱਥਾ ਮਕਬੂਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕ ਕੇ ਆਈ ਹੈ और बाजार वो किस खानदान मगर लग गए हो और खानदान दसो है कौन ने ना ये कश्मीरी ने ये तो इंसान ही नहीं ये डगर डले ने दाल लग गया लाहौर आया पहले जो बाप है शरीफ वो खुलियां बढ़ाता रहा बाद चो टकनी चोरी करा के गटर टकन लाता रहा ये तक खलोते बाबे रियाज को नवाज शरीफ पहला ओरिजिनल सिर है शैतान का सिर एडी गंदी शक्ल थले ढों कर इन्हें तो यकीन करो दरबार के बाहर दरबारी भी नहीं खलोते जिस वे बंदा बाबे रियाज को धौन थले करके खलोते इन्हों की इथों तुरी है इथों दा लगा इन्हों का ना ये शेर जे क्योंकि शेर तो हराम खाने वाला जानवर है तुसीं कदे वेखे नहीं मैं शिकार करते जानवर देखना शेर ते प्रोग्राम खत्म कर देना जी उन्हें सारी गलबात शेर ते खत्म कर देना पूरा प्रोग्राम होर भी कोई गल कर ली है नहीं करने एक मिनट में शेर नहीं करना बाकी बात तुसीं जो हुक्म कर दो उससे कर लेंगे दुआई खुदा जी शेर शिकार करता है 4-5 बंदे बड़ा बुज़दिल जानवर है हराम खाने वाला जानवर है और खुद कोई हराम है कोई शेर जी है ना ये कोई चंगी गल नहीं है जो तुम पकड़े है ये दुल्ला है दलाल है जे गैरतमंद हो तो कुड़ी क्यों छड़ी समड़ीचे के है आपू आवे ना मर्द बने 4 साल जो नवाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज है वो एक बगैर दगल गला फट खाने वाला खोता बुज़दिल
ਨਸ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਛੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਕਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਦਾਮ ਮੰਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ, ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ, ਸਾਡੇ ਚਲਕ ਫੌਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬੇਰ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਬੇਜੀ ਚੁਣ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ 150 ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਖੁਦਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, AP ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਹੈ, ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਪਿਲਾਈ ਹੈ। ਤੱਕ ਲੋ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਗੜੇ ਗਰ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਬੀਅਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੱਕ ਲੋ, ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੈਰ ਸ਼ਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਸਿਫਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੇ। ਅਗਲੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਬਰ ਹੈ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਖਬਰ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ बढ़ा ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਇਤਲਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਲਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਲਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਆਵਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। नहीं मर लगे, मेरा ईमान है, मेरा खुदा ते ईमान है। जे इस मुल्क ਨੂੰ खुदा ने तबाह करना ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਵਾ ਟੂਪ ਨਹੀਂ ਰਬੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਖੇਡੀਏ ਦੀ ਟੂਪ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਹੋ 6-7 ਫੁੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਣਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਆਖਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਹਿਸਨ ਭੱਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ पे ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਮੁਕਾਫਾਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। 25 ਕਰੋੜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫਨ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਵੀ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਜ਼ਾਲਮੋ ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਬ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ 1 ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਫ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਔਰ ਕਰਮ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਲਬਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਫਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੀਤ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਸੇ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਾਜਵਾ ਰਿਛ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਦਾ ਪਸ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰ ਗੱਲਾ ਕਮੀਨਾ ਕੰਜਰ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਰੀਫੇ ਢਕਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਫਾਕਾਂ ਦੇ ਖੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਨਸ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮਰੀਮ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਰਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਗਲਤੀ ਕਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਜੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਸੋਚ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੱਟਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਦੀ ਜ਼ਾਨੀ ਤੋਹਫੇ ਲਏ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਨਮੁਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਬਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਨਮੁਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਖੀ ਸਫਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬੀਬੀ 25% ਗੰਦੀ ਔਰਤ, ਕਬੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੱਕੀ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਪਰ ਟੀਵੀ ਲਾਣੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਟੀਵੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੱਕਨੇ ਅੱਗੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਫੱਕ ਫੱਕ ਅੱਗੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। और की करिए कमरे च वजने लो, त्रै कमरे, एक मेरे मुड़े महल्ले वाला आखिरी है, वो पढ़दा यूनिवर्सिटी, एक घर दी महल्ले, एक कमरा मेरे को। फिर गाल कट गई, गाल फिर कट दी, मैं कोई नहीं कटी गल, केड़ी कटी गल? अच्छा तुसी नहीं कटी आज मैं कटनी नहीं, ताकि आज तुसी प्रोग्राम सुनोगे तो तुहानू पता चलेगा कटनी भी नहीं, लेकिन माजरत कर लो। चलो ठीक है, मैं माजरत दिखावा अपनी तरफ से, मैं गाल नहीं करना, गल जी सच्ची है मैं करना, ते सच्ची गल ज़्यादा नालों खतरनाक होंदी है, मैं अपनी तरफ कोशिश जो है पूरी करना, गाल किसी मसले का हल नहीं। अच्छा गल सुनो, खुदकशी कर लो नहीं, यह की लफज रन मरीद, ये ते तुहाडा पाकिस्तान च की ख्याल है कि ये रन मरीद नहीं है? हदीस पाक पढ़ लो, जन्नत विच औरतां बथियां होंदियां, जेड़ा सब तो भैड़ा मर्द हुंदा भावें मुल्क दा बादशाह बने, ये तो कुछ नहीं, तो मुलाजिम टगे दा मुलाजिम भाई ग्रेड दा अफसर है। कल इमरान खान सलूट मार दिया, नासा खिच के छपकली वाली है, अज उसका मुकाबला करना चाहता है। और तू है की है अपनी औकात तक, तू एक मुलाजिम है टगे दा, तू मुल्क हिजा कीते इसले, जेड़े तेरे जनरल थले तेरी गल मनदे ने वो जहनमी ने सारे, एक बंदा उसका मुल्क तबाह करता पे, तुसीं तनहा मगर ते प्लाटा मगर पए हो, खुदा नूं के जवाब दोगे? जवेद साहब तो मैं अगे दसिया, मैं भी आई हूँ 33 साल जरूरत हो गए, जो लोगों की तनख्वाह 200 होंगी, मैं 5000 रुपया ड्राइवर लाहौर को अड मेरा कुल्ला नहीं बनया, क्योंकि घर की जिंदगी गुजारा किया, अक सच किया, आराम नहीं खाता। और मेरे नाल कनेक्टर फेरा लाने को नहीं जाते हैं, क्योंकि कनेक्टर ड्राइवर रल के माल खाते हैं, सुनते हो लोग मेरे भरा कोई बार के बुढ़े हुए हैं, वो आते मौलवी खमीनी का नाम रखा, खमीनी नाल नहीं जाना, ये ना आराम खाता ना खान देंदा। असं फैक्ट्री लानी जी 50-100 रुपये, उस वे 50-100 ही होंगे, उत्ते 1000 नहीं फैक्ट्री है। उस वे जवेद साहब किराया होंगे लाहौर पिंडी का 17 रुपये, हुण किराया होया 1000 रुपया, 1000 भी 1500 रुपया हो गया, मैं सुनिया है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਬੱਸ ਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ? ना नहीं जाना, मैं तो मर के जाना, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं बड़ा मैं होंदा तो या मैं मर जाने पाकिस्तान में जालम को, या मैं इन्हां दा खलो के ना मार रोड से मैं पुट्टो के खिलाफ बोलता रहा, या मैं मर जाने तो या मैं जेल टू जाने, दो ही सूरतां ने। चलो बड़ी बंदे यही हाल होंदा, या मर जांदा अरशद शरीफ वांगू, इमरान या बगैरता वांगू जेल एक लम्मा पै रहिंदा, वो घर नहीं बह सकदा, वो फिर भी अव्वल दर्जे का गैरतमंद, जेहड़े बगैरत होंदे ने वो आदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं पीटीआई छड्ड दित्ती। चलो ठीक है, बड़ा अज इन्हें काफी टाइम हो गया, चलो ठीक है, कल छुट्टी है, कल मैं तो मैं डायसी करा गया, मेरी पॉइंट में दंदां दी मैं उत्थे गया सी, ते कल जिस टाइम ते मैं लैंड दंदां दा इत्थे सही इलाज इटली बड़ा टॉप दा इलाज। अच्छा साडा इटली है जी, अमरीका इंग्लैंड, मेरे इंग्लैंड भरा हुंदे ने, मैं उन्हां कोल गया 5-6 दफा इंग्लैंड गया रहा भी 4-5 महीने, ते मैं नहीं जाता, मेरे मुंडे नहीं इंग्लैंड जाते, ते मैं नैशनैलिटी कोल नहीं हो जाते पसंद, उन्होंने इटली निकल गया रोआ रो आए ने जवान, उन्होंने इटली पसंद आई, और इनसे अब्बा ही कदे नहीं जाना बिल्कुल। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तो फिर मैं क्या कर इलाज तू आनू अगर लोड़ हुई ना, तो मेरे को मेरे भराओ बजे, मैं थोड़ा इलाज करांगा, फ्री करांगा, ओके जे मैं जींदा लिया। ओके ओके, अल्लाह के वाले, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन यही माजरत चाहते हैं आज काली निकाली, मैं इसलिए नहीं काटूंगा कि जब ये सुनेंगे तो अगली दफा नहीं निकालेंगे, वरना हर दफा ये गालियां निकालते हैं,
اور میں کاٹ دیتا ہوں تو ان کو پتہ نہیں چلتا. پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی میں نے ان کو منع کیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین, پروگرام ہے آپ کی آواز. اچھا, سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں موجودہ 75 سال سے, اس کا ذمہ دار کون ہے. آپ کے علم میں ہوگا پچھلے دنوں یہ کام شروع ہوا کہ جو تارکین وطن ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات بنائے جائیں, اور سوچا گیا کہ دشمن ہمارے ابھی کام میں اور بنائے جائیں تاکہ کوئی ہمیں منہ نہ لگائے اور لوگ کھل کر پھر نفرت کا اظہار کریں. ایک لڑکی بڑی محنت کے ساتھ نواز شریف کے گھر کے باہر بھی جاتی ہے, وہاں پہ آواز بھی اٹھاتی ہے, کافی جذباتی بھی ہے, کافی محنت بھی کر رہی ہے. اس سے پہلے کہ یہ میں آپ کو آڈیو سنواؤں اور اس کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صنم جوید اور جتنی دوسری خواتین ہیں ان کے ساتھ جیل میں بڑا ہی خوفناک ایک سلوک کیا جا رہا ہے. بہت ہی دردناک کہانی ہے, اور وہ عنقریب میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گی. لیکن پہلے یہ لڑکی کی بات سنیں, یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی کہ کون ہے 75 سال سے ذمہ دار. جی, اتنے سالوں سے ہم یہی سمجھتے تھے کہ پولیٹیکل حریف جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو جیلوں میں بھیجتے ہیں. یہ 1.5 سال نے سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دیا کہ کون کس کو جیل میں بھیجتا ہے, کون کس کو ملک سے باہر نکلواتا ہے, کس کی پالیسیز چلتی ہیں, کون یہ سیاستدانوں کو دبا کر رکھتا ہے اور کون اپنے احکامات دے کر اور یہ سارے کام کرواتا ہے. تو اب تو یہ مت کہیے کہ خان صاحب ابھی تو وہ خواجہ کے انٹرویو دیکھ رہے, وہ جو خواجہ کا گوال ڈبو ہے. اچھا, یہ لڑکی جو ہے کافی محنت کر رہی ہے, اور جذبہ ہر انسان میں نہیں ہوتا. اس کو بھی پتا کہ بڑا مشکل کام ہے ان لوگوں کے ساتھ چلنا, ان لوگوں کے ساتھ پنگا لینا. یہ کرمنل لوگ ہیں, اور یہاں پہ کیونکہ قوانین کچھ ایسے ہیں کہ اتنی جلدی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ ایسے لوگ جو نواز شریف کے گھر کے باہر ہے یا جو بھی ہے میڈیا, وہ سارا ڈائریکٹ نواز شریف کے اوپر مسئلہ بن جانا ہے, اور پھر نواز شریف کے لیے انگلینڈ میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اور کل کو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر جو پاکستان سے بھاگ کے یہاں آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے, جو کرمنل ہیں. جو بات اس میں کرنے والا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ اس لڑکی نے کس طرف اشارہ کیا کہ کون باہر بھجواتا ہے, کون جیل میں ڈالتا ہے, کون مکمکا کرتا ہے, کون NRO دیتا ہے. NRO کی بات اگر کریں تو پوری دنیا کو پتا کہ یہ مشرف صاحب نے NRO دیا تھا, اور پھر اس NRO کے ذریعے یہ جتنے لوگ واپس آئے, اب یہ موت کے سوداگر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ موت کا کاروبار کرتے ہیں, لاشیں بیچتے ہیں, لاشیں خریدتے ہیں اور لاشیں بچھاتے ہیں. بچیوں کی جو عزتیں ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ جیلوں میں کھیلتے ہیں. اور مجھے تو یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جو بے سہارا بچیاں ہوتی ہیں, جس طرح عیدی وغیرہ اور اس طرح کی جو لاہور میں بھی بنی ہوئی ہیں, جہاں بچیاں عیدی کی دن ویسے مثال دی, جو وہاں پہ لڑکیاں لاہور میں آتی ہیں, جو ادارے بنے ہوئے ہیں چیریٹی, وہاں سے بھی عورتوں کو سپلائی کیا جاتا ہے, جیلوں سے بھی عورتوں کو سپلائی کیا جاتا ہے, وڈیروں کے پاس, جگیرداروں کے پاس, بڑے بڑے لوگوں کے پاس. جو عورت بھی ان کو اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ لے آئیں آپ, اور سوال وہاں نہیں ہوتا, صرف جو آرڈر دیا گیا وہ آپ نے کرنا ہے. ان سب کے پیچھے کون ہے؟ آج آپ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ 75 سال سے یہ جو پاکستان کے ساتھ مذاق ہے اور جو ظلم ہو رہا ہے وہ کون لوگ ہیں. انہی لوگوں نے ایک جو اصل بات کی طرف میں اب آتا ہوں کہ ایک آفر دی ہے عمران خان کو کہ دیکھو جناب, یہ ملک جو ہے یہ ہمارا ہے, یہ قوم جو ہے اس کو ہم عقل نہیں آنے دیں گے. آج مجھے بڑی ہنسی آئی کہ میں ویسے کسی سیاسی جماعت کے زیادہ خلاف نہیں بولتا, لیکن وہ ایک بات ہی ایسی ہے کہ سنانی پڑے گی. وہ کہتا ہے کہ ادھر سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کہ کاش میں بھی پٹواری ہوتا تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا, نہ کوئی ٹینشن ہوتی, نہ میں سوچتا, نہ مجھے دماغ خرچ کرنا پڑتا. تو میں سوچ رہا کہ یہاں تک یہ لوگ اب باتیں کرتے ہیں.
آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نقصان میں جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی فائدے میں ہے، ان پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی کہہ رہے ہیں نواز شریف ٹھیک ہے، شہباز شریف ٹھیک ہے، 75 سال سے یہ جو لوگ گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو پھر یہ میرا بھیک مانگنے کی نوبت جو آئی ہے یہ آپ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں 3.5 سال۔ ایک سوال تو ہے نا۔ تو جناب یہ سب کچھ ٹھیک نہیں جا رہا، سب کچھ خراب جا رہا ہے، غلط جا رہا ہے۔ جو عمران خان کے ساتھ اب انہوں نے بات چیت شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی عید جو آ رہی ہے تھوڑے دنوں بعد، اس سے پہلے تک کا ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ آج بھی یہ افواہیں چل رہی ہیں کہ عمران خان نے خود بھی کہا مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور میرے اوپر کیس ہے، فوجداری مقدمات بنیں گے، یہ بنیں گے، وہ بنیں گے، بنا دیے گئے ہے، اور پھر مجھے فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ عید سے پہلے سارا کچھ کریں گے، گرفتار نہیں کریں گے۔ اور پھر عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے آپ باہر چلے جائیں، سیاست آپ کے بس کا کام نہیں ہے، اور اس طرح کی خبریں شروع کر دی لگانی سوشل میڈیا پہ کہ عمران خان شاید پارٹی کسی اور کے حوالے کر دے۔ اب اور کس کے حوالے کرے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر عمران خان کو یہ آفر جو دی جا رہی، کیا عمران خان یہ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان یہ آفر مانے گا۔ اور یہ قربانی ایک عمران خان کی جو ہے پاکستان میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کی قربانی پاکستان میں کب ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس قربانی کے بعد کچھ قوم کو ہوش آئے، کچھ قوم میں ایسے لوگ جو ہیں وہ جوش دلائیں کہ جناب اب بہت ہو گیا۔ بغیر قربانی کے پاکستان کی قوم نہیں جاگ سکتی، اور یہ دکا سٹارٹ قوم ہے، ان کو دکا لگانا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ بے ضمیر لوگ ہیں، آپ کے ضمیر مر چکے ہیں، آپ کو لائنوں میں لگا دیا گیا ہے، آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ کے مقدر میں صرف ذلت و رسوائی ہے، اس کے باہر کوئی زندگی، اس کے باہر آپ کی کوئی زندگی نہیں۔ یہ بھی خبریں شروع کر دی گئی ہے کہ جو وہ شپ ڈوب گیا اس میں پاکستانیوں کو نیچے بٹھایا گیا، دوسروں کو اوپر بٹھایا گیا، مکمل پراپوگنڈا ہے۔ جب آپ یہ شپ وغیرہ بھرتے ہیں ان کو کوئی دلچسپی ایجنٹ کو نہیں ہوتی کہ تو نیچے چلا جائے تو اوپر چلا جائے، اسے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کوئی 2-4 بندے پکڑیں گے، ابھی یہ کوئی پکڑ بھی لیے ہیں، اور پھر ان پہ کوئی مقدمے چلیں گے، پیسے دے کوئی وہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ اب ان کو یاد آیا کہ ان پر اوپر مقدمے بنے جائیں، پہلے نہیں ان کو پتا تھا کہ وہ پیسے لے کے باہر بھجوا رہے، سارا پتا ہے گورنمنٹ کو، مگر کیونکہ یہ آپ خود آرام پر ملوث ہے، آج اب اس کو پکڑا گیا، تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ شاید کوئی وہاں سے بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو بہت طاقتور لوگ ہیں، پھر بے بس ہو جائیں، ایک کیس جو الٹا پلٹا کر کے گول مول کر کے جان چھڑا لیں۔ لیکن اب عمران خان یہ بات نہیں مانے گا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ لکھ لیں، جو لوگ کہہ رہے کہ عمران خان چلا جائے گا، وہ مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ جب بھی کبھی آزادی کے لیے تحریک چلی یا کچھ بھی ہوا، وہاں پہ لوگوں نے قربانی دی، تاریخ پڑھیں آپ، وہاں پہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور ایسے ایسے لوگ ہیں جنہیں پھانسی دے دی گئی، کسی کو کوئی سلوک کیا گیا، کسی کو 30 سال جیل میں ڈال دیا گیا، اور طریقہ واردات وہی پاکستان میں بھی چل رہا ہے۔ یہ لڑکی نے یہ بات کہی شروع میں، اب اس کی طرف آ جاتے کہ ملک کون کہتا کہ چھوڑ کے چلے جائے، یہ وہی لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، جو آپ کے سامنے کہ ہماری سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا درجہ اسے ملا ہوا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ میں نام شام نہیں لیتا، اشارے اشورے دے دیتے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو جناب یہ جو سیاسی پارٹی ہماری ہے، یہ جب تک سیاست سے الگ نہیں ہوگی اور اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے، اسی طرح لاشیں آپ کو ملتی رہیں گی، اسی طرح لڑکیاں اپنی عزت کماتی رہیں گی۔ عدالت اگر آپ دیکھ لیں، اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں،
وہ بھی ایک مداری کا رول ادا کر رہے، وہ بھی میں حیران ہوں کہ کس طرح انہوں نے گیم ڈالی، اور ان کو جو آ کے بتایا گیا تھا کہ ڈنڈے والی سرکار 2-3 جرنیل ملے تھے، اس کے بعد انہوں نے گیم ہی گول ڈال دی، بڑا اعلان آئے گا، بڑا فیصلہ آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا، نہ کچھ آنا بھی نہیں۔ اسی لیے ان کو عدالتوں میں اٹھایا گیا، آپ نے دینا ہے چکر، اور عمران خان کے اوپر کیس بنائی گئی ہے کہ آپ نے اس کے لگوانے ہیں چکر، اس کو اتنا پریشان کر دو چکر لگوا کے کہ یہ آہستہ آہستہ آہستہ، جس طرح آپ کو پتا ہے کوئی بیماری لگ جائے پھر وہ انسان کو بڑا آہستہ آہستہ ختم کر دیتی، اور یہی انہوں نے اب طریقہ واردات ڈھونڈا ہوا۔ عمران خان کو کبھی بھی یہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، آپ یہ بات لکھ لیں اپنے پاس، اور عمران خان کے لیے یہ مشکلات اتنی پیدا کر دیں گے کہ اگر وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا تو پھر کوئی اور طریقہ استعمال کیا جائے گا، اور وہ کون سا طریقہ ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جس طرح جھوٹے کیس بنائے جا رہے ہیں، یہ افواہ چھوڑ دی گئی ہے کہ فوجداری مقدمہ چلے گا، یہ ٹریلر چلا دیے گئے ہے پہلے 30 لوگوں پہ، پھر عمران خان پہ، تو یہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے۔ جہاں پہ ٹرائل ہوگا 2 نمبر طریقے کے ساتھ، نہ مہان جج کا پتہ ہے، نہ وکیل کا پتہ ہے، نہ ذلیل کا پتہ ہے، نہ خبیث کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے۔ اگر آپ بھی حصہ لینا چاہیں تو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، کال کریں، اور صرف بات کرنے کے لیے، ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں، مشورے نہ ہمیں دیں، وہاں پہ ہمیں سب پتہ ہے، وہ ہر چیز کی ہمیں خبر ہوتی ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آج پاکستان کے ساتھ ایک تو بتائیں گے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو اس نے کیا پیغام دیا عوام کو، اور دوسرا یہ ہے کہ وکلاء میں ایک ایسا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ان کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک خاتون ہے، یہ بھی وکیل ہے، ان کا ایک میسج ہے وہ سنتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیم کیا ڈالی جا رہی ہے۔ جی وہ اصولوں اور نظریات پہ چلتی ہیں، تو ہمارے جو وکلا کے طریقے ہیں تو کسی اسٹیبلشمنٹ کے طریق نہیں ہے کہ ہمیں فنڈنگ چاہیے، ہم لوگوں نے اپنے جذبے سے جیسے 2007 کی تحریک چلائی، اور مسلسل جب پاکستان کے اندر ایسا وقت آئے تو وکلا ہی نکلے، جیسے آج نکلے ہیں، تو یہ تحریک بھی چلے گی۔ جیسے آج انہوں نے یہ پیغام دیا، میں اس کی مذمت کرتی ہوں کہ کوسا صاحب ایک لیجنڈ ہے باہر کے، اور میں سمجھتی ہوں اچھا، یہ خاتون آج کل کافی بات چیت کر رہی ہے اور آواز اٹھا رہی ہے، جو اس میں بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کافی بڑی رقم جو ہے وہ ان وکلاء میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جا چکی ہے، اور ان کو تقسیم کر کے تو سسٹم جو ہے وکلاء کا اس کو بھی ڈاؤن کرنے کا مکمل طور پر پروگرام بن چکا ہے۔ کوسا صاحب کے گھر پر حملہ، اور پھر ان کے جس طرح حالات بنے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ اب جہاں پہ انہوں نے ججوں کو کنٹرول کر لیا، جن لوگوں نے کنٹرول کرنا تھا آپ سمجھ چکے ہیں، لیکن وکلاء کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ کن کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اب وکلاء کو اٹھایا جائے گا، ان پر حملے ہوں گے، ان کو ہو سکتا ہے 2-4 کو مروا بھی دیا جائے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں وکلاء کے لیے سختی آ رہی ہے۔ جو لوگ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لاٹھی والی سرکار ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا جائے جو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے۔ ابھی عمران خان کو یہ گرفتار کرنے کے چکر میں عمران خان نے یہ میسج بھی دیا، اور اس نے نام لیا کہ اگر مجھے مار دیا جائے یا مجھے گرفتار کیا جائے، کچھ بھی ہو جائے تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جناح حوث والا ڈرامہ اس وقت چل رہا ہے، ایسے پیش کیا جا رہا ہے نعوذ باللہ، جیسے کوئی بڑا اپنا سوشل میڈیا تو یہ بھی کہہ رہے کہ جیسے مکہ مدینے پہ حملہ ہو گیا، اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں
تو دوبارہ جو آرمی کی جو جگہ ہے مخصوص وہاں پہ کوئی حملہ نہ کرے. اور یہ ایسا میسج ہے جس طرح یہ خاتون بتا رہی تھی کہ جو تحریک چل رہی ہے اس کو دبانے کے لیے مکمل طور پر یہ مافیا جو ہے ہر وہ مورا استعمال کر رہی ہے جس سے پاکستان کی عوام کا نقصان ہو، مگر یہ بچ جائے. یہ 75 سال سے چلتے جائیں. آج ہے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ 80 سے زیادہ ڈنڈے والی سرکار کی فیکٹریاں ہیں. چینی کی فیکٹری ہے، جوتوں کی فیکٹری ہے، آٹے کی فیکٹری ہے، گاڑیوں کی ہے، پلاٹوں کی ہے، پتہ نہیں وہ اب میں تو نہیں گنوا سکتا کیونکہ وزیر بھی ہمارے 80 بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو شہباز شریف بھی نہیں گنوا سکتا. مگر مکمل طور پر قبضہ ڈنڈے والی سرکار کا جتنی بھی فیکٹریاں ہیں ان کے اوپر ہے. اور یہ رہا ہے اب کہ سختی کے ساتھ پاکستان کی عوام پہ ظلم اور ستم اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کا دہشت گردی سے تعلق ہے. دہشت گردی پھیلانے کے لیے اس وقت جو پاکستان میں مکمل طور پر ایک سسٹم چلایا جا رہا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ عوام کے اوپر ہے. عمران خان روزانہ کوئی نہ کوئی پیشی پڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے مقدمات ہیں. آج بھی اسلام آباد اس کی پیشی ہے، کبھی لاہور میں ہے، کبھی کہیں ہے. اور عمران خان نے صاف طور پر یہ کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، میرے پاس اس کی آڈیو ویڈیو موجود ہے، تو جنرل فیصل نصیر جو ہے وہ اس کے ذمہ دار. اب جنرل فیصل نصیر کا نام بار بار لیا جا رہا ہے اور عمران خان کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں. جب عمران خان پہ حملہ ہوا تو اس وقت بھی جنرل فیصل نصیر کا نام لیا گیا کہ اس کے خلاف بھی FIR درج کرائی جائے. اس کے بعد اور مصیبت بن گئی. PTI کے رہنما جتنے تھے، کارکن تھے، پارٹی ختم کرنے کے لیے تشدد کا راستہ لیا گیا، عورتوں کو ننگا کر کے ان کے ساتھ جنسی زیادتی میں اضافہ ہوا. ابھی تک یہ معاملات رک نہیں رہے. ابھی تک جو خواتین PTI کی جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. انٹرنیشنل میڈیا کے شور مچانے پر بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے. انٹرنیشنل میڈیا کے پاس کافی ویڈیوز پہنچ چکی ہے، کافی کچھ آ چکا ہے، اور یہ خبر اس وقت ہمارے پاس ہے کہ جلد ہی پاکستان پہ ایسی پابندیاں لگائی جائیں گی کہ جس سے ہو سکتا ہے کئی ممالک پاکستان سے تجارتی تعلقات بند کر دیں اور بھی تعلقات جو ہے وہ بند ہو جائے. اور پھر جس طرح پاکستان کا پاسورڈ نیچے سے دوسرے نمبر پہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بڑی طاقتوں نے افغانستان پر محنت کی، پیسہ ضائع کیا، سب کچھ کیا، بعد میں نتیجہ خاص نہیں ملا. یہاں پہ انہیں پیسہ نہیں لگانا پڑا. یہاں پہ پیسہ لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ یہاں آپ کو کہیں گے تو سارے ہی ہم محب وطن ہیں، مگر سب محب ڈالر ہے. ڈالر کو سلام کرتے اور ڈالر کے ساتھ جو مرضی آپ وہاں پہ کروا لے، جس مرضی بندے کو خرید لے، جس مرضی بندے کو بھیج دے، جس مرضی بندے کو اٹھا لے، کوئی آپ کو نہیں پوچھے. اب تو سوشل میڈیا پہ ڈالروں کے ساتھ ڈنڈے والی سرکار کی تصویریں بھی چل رہی ہیں، بڑی بڑی تصویریں، 60 ڈالروں کے ڈھیر لگے ہوئے. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے پاکستان کو ایسے طریقے کے ساتھ گیم ان پہ ڈالی کہ وہ کہتے ہیں جس طرح کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اپنے نہ کوئی فوجی بھیجنے کی انہوں نے ضرورت پڑی، نہ انہیں کوئی ایسا اسلحہ وہاں پہ بھیجنے کی ضرورت پڑی، نہ عوام کا یہ دھیان اس وقت جا رہا ہے کہ یہ بڑی طاقتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے جو پاکستان کا بیڑا گرک کر چکی ہیں. میرے خیال میں تو کر چکی ہے. پھر اس طرح یہ باتیں شروع کر دی گئی کہ پاکستان کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور پہلے انڈیا کی طرف سے بیان آیا، پھر ایک اور بڑی طاقت کی طرف سے آیا. جس طرح یہ حرام خور آ کے بتاتے ہیں جو قتل ہوا جی وہ بلوچستان میں کوئٹہ میں، تو 4 گھنٹے بعد وہ
ڈنٹونی کا آگے بتا رہا تھا کہ عمران خان نے قتل کیا. اسی طرح بڑی طاقتیں جو ہے یہ ماحول بناتی ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو باتیں کہی جاتی ہے اللہ نہ کرے وہ پوری ہو جائے، مگر میرا خیال ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں جو فیصلے کر لیتی ہیں اس پہ پیچھے نہیں ہٹتے. ان کو بھی پتا ہے یہ قوم ایک تو بزدل ہے، ایک یہ حرام خور ہے، ایک یہ 2 نمبر ہے، ایک یہ بت جاتی ہے، غدار ہے. کوئی ایک غدار ہو تو بندہ اس کو پکڑے، آپ کے ہر جگہ پہ غدار موجود ہے. اور پھر یہ نہیں غداری ہوتی کہ یہ بھی غداری ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ دلچسپی نہیں لیتے اور دوسرے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اور جو حلف لیے ہوئے ہیں اس کے مطابق نہیں چلتے. یہ بھی ملک کے غدار ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پاکستان کے مخلص ہیں، ملک کے مخلص ہیں، تو وہاں پہ پھر آپ اپنا جو کردار ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کرتے. آپ کو کوئی بندہ نظر وہاں نہیں آئے گا جو کردار ادا کر رہا ہو. ہاں مانگنے کا کردار ان کے پاس ہے. اب وہ بھی لوگ ان کو جوتے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پھر لانتی کردار آ گئے، ہر مہینے ان کا تو کام ہے آ جاتے ہیں مانگنے. کب تک مانگ کے آپ ملک کو چلا سکتے؟ گھر بھی نہیں چلتے اگر مانگنے. روزانہ آپ کسی سے آٹا مانگ لیں، چینی مانگ لیں، دال مانگ لیں. ادھر سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز موجود ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو ان کو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا، اور وہاں پہ پھر فاقہ اور غربت، افلاس، میڈیکل پرابلم، کئی سیاپے. ابھی 300 بندہ تقریباً پاکستانی جان سے گیا یونان میں. وہاں پہ تو کوئی طوفان نہیں اٹھا. جناح ہاؤس ایک بلڈنگ تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے. اب میں جو آخری بات آپ کو بڑے غور سے سنیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ پلان انگلینڈ سے وہاں سے آیا، جہاں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جن کے پاس طاقت ہے. ایسا زبردست سے انہوں نے گیم ڈالی کہ آپ نے سرگودا پہ لوگوں کو لے کے جانا، آپ نے وہاں پہ جناح ہاؤس جس کا آج کل بڑا احترام پیدا ہو گیا، نہ کبھی قائد اعظم کا انہوں نے احترام کیا. وہاں قائد اعظم کی تصویر جو نوٹوں پہ بنی ان کا بڑا احترام کرتے. وہ تو ایسے گیم ڈالتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو انہوں نے ایک پلان کر کے یہ سب کچھ کیا، اور جو سب سے طاقتور پاکستان کا بندہ ہے وہ اس میں شامل ہے. یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں تک سچ ہے، مگر جو سوشل میڈیا پہ بات آتی ہے وہ تقریباً سچ ہی ہوتی ہے. یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے بہت بڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے حالات اب اتنے جلدی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. لوگ بہت دوائیں دے رہے ہیں، زلزلہ آ جائے، یہ آ جائے، اپنی حالت ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے. تو عوام بھی ویسے کی، حکمران بھی ویسے کے، باقی لوگ بھی ویسے کے، اور سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. مزے کی بات ہے یہ ایک بندہ بھی نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ساری دنیا آپ کو کہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، اور آپ سارے کہے کہ نہیں ساری دنیا غلط جا رہی، ہم ٹھیک جا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. جناب یہ چند چیزیں میں نے بتا دی ہیں، اور بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے ہمیں بھی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.